बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह, और आपको पता है कि हुकूमत इस वक्त पीडीएम की है पाकिस्तान में, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं कि दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं मियाँ नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के माबैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के माबैन कुछ जो मामला तय हुए हैं, उसमें ज़राए से ये ख़बर भी सामने आई है कि इस चीज़ पर इत्तफाक हुआ है कि इस साल इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब जो है उनकी पार्टी के कुछ लोगों के कल स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि उन्होंने बड़े गम गुस्से का इजहार किया है कि हमें इत्माद में नहीं लिया गया और ख़ुद से मुलाकात हुई है और ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। तो आज मौलाना की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और ज़राए से खबर यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज साहब को यह कहा था कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। और अब खबर यह भी है कि मौलाना फजलुर रहमान जाएंगे दुबई, और मियाँ नवाज़ शरीफ जिन्होंने दुबई के बाद सऊदी अरब जाने के बाद लंदन वापस जाना था, वो लंदन वापस जाने के बजाय सऊदी अरब से वापस दुबई आएंगे। वहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होगी। और ज़राए से ये खबर भी है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना के, उसमें बुनियादी तौर पर यह है, उनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो असेंबली है ये तकरीबन 1 साल और चले, और ये जो इलेक्शंस इस साल कराने का फ़ैसला बाहमी सलाह मशवरा से दोनों जमातों ने किया है, ये किसी तरह से रिवर्स हो। अब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास इस वक्त 3 वजारतें हैं और एक डेप्यूटी स्पीकरशिप है कौमी असम्बली की, और क्योंकि वो 3 वजारतें उनके पास हैं और एक डिप्टी स्पीकरशिप है, तो उनका तो दिल नहीं कर रहा कि ये हुकूमत ख़त्म हो। वो तो चाहते हैं कि असम्बली 1 साल और चले। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अपनी 3 वजारतों और एक डिप्टी स्पीकरशिप के लिए क्या असम्बली को 1 साल और चलाना, बावजूद इसके कि आइन में ये दर्ज है कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए और कानून का तकाजा भी है और जमहूरियत की मंशा भी है, क्या ये दुरुस्त होगा? अगर तो ये दुरुस्त है फिर मौलाना की ख्वाहिश का एहतराम किया भी जा सकता है, लेकिन अगर आप आइन को देखें, जमहूरियत को देखें, कानून को देखें, और जो नॉर्म्स हैं, कस्टम्स होते हैं किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के, उनको देखें, तो फिर इलेक्शंस तो वक्त पर ही होने बनते हैं। अब ये जो ख्वाहिश है ना जी, हमारे यहाँ पर अक्सर मैं बात कहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि अपनी एक बोटी के लिए लोग पूरी गाय ज़िबा करने से गुरेज नहीं करते। तो आप अपनी 3 वजारतें और एक डिप्टी स्पीकरशिप को मज़ीद चलाने के लिए मुल्क में इलेक्शंस को अगर डिले करने की ख्वाहिश करते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शंस मौखर होने के नतीजे में पाकिस्तान में अगर मज़ीद कोई सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और उसकी वजह से फिर मौशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और उसकी वजह से पाकिस्तान मज़ीद क्राइसिस में जाता है, तो यू डू नॉट रियली केयर अबाउट दैट। ऑल यू केयर अबाउट इज़ कि आपका जो इक़्तिदार है वो आगे चलना चाहिए, आपकी 3 वजारतें और आपकी एक डिप्टी स्पीकरशिप जो है वो आगे चलने चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी खबरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से ऑन चॉइस साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली थी, मैंने उस दिन कहा था कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होती, उसका एक प्रोसीजर है, इस पर एतराज़ात लगेंगे। वही हुआ है, एतराज़ात लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा दिए उसके ऊपर और कहा है कि ये 184(3) के ज़ुमरे में कैसे आती है। ये पूछा है कि एक फ़र्द वाहिद प्राइवेट पर्सन जो डायरेक्टली 184(3) में किसी सियासी जमात को बैन करने की पिटिशन डाल दे, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो सेक्शन 212 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017, जिसमें इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई का आगाज़ होना है, फिर उसने एक रेफरेंस बनाना है, फिर उसने फेडरल गवर्नमेंट को भेजना है, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन इशू करना है, फिर 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को भेजना है, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अप्रूव करती है फिर वो सियासी जमात बैन होती है। तो पूरा प्रोसीजर मौजूद है। अगर उस प्रोसीजर को आप बाईपास करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाएं एज अ प्राइवेट पर्सन और एज अ पॉलिटिशियन और एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, तो बात बनती नहीं है। वही बात हुई है। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट खबर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो सुलेमान शहबाज साहब की बरीयत है। मुतल्लिका अदालत ने उनको बरी किया है, ना सिर्फ उनको बरी किया है बल्कि साथ ये भी कहा है कि ये जो केस बनाया गया था शहजाद अकबर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, DGFIA के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, FIA के हुकाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। शहजाद अकबर साहब की रिपोर्टेडली गैर रस्मी गुफ्तगू कुछ हुई है लंदन से, उसमें उन्होंने कुछ जिक्र किया, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ
پروگرام کے پہلے حصے میں فردوس عاشق اوان صاحبہ رہنما استحکام پاکستان پارٹی ہیں. بہت شکریہ فردوس صاحبہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً میں آپ کو سن سکتی ہوں. جی اچھا، سب سے پہلے تو یہ پولیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں فردوس صاحبہ. یہ مولانا فضل الرحمان کے جو رپورٹڈلی آ رہی ہے بات سامنے کی، جی ان کو اس چیز پر اعتراض ہے کہ اس سال الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ مولانا کو یہی اعتراض ہے، اور اگر یہ اعتراض ہے تو کیا یہ درست ہے؟ اور اگر یہ درست نہیں ہے تو کیا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اس کو مانیں گے؟ اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے خیال میں کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی میدان کا کھلاڑی جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو اور اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام رہے، اور وہ اسی طرح معاشی عدم استحکام کو جنم دیتا رہے، اور الٹیمیٹلی اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو عوام کے ساتھ جڑے مسائل ہیں وہ گمبھیر ہوں، اور اس کی قیمت جو ہے ملک بھی ادا کرے، اور عوام جو ہے اس بھنور کے اندر سے باہر نہ نکل سکے. تو اس کشتی کو جو اس وقت بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، وہ معاشی محاذ ہو یا سیاسی محاذ ہو، اس کو باہر نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ حکومت اپنا ٹرنر پورا کرے، اور یہ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز ہیں ان کو وے کرتے ہوئے یہ گھر جائیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور مقررہ مدت میں وہ الیکشن کرائے. اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہشات کو سنا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ خواہشات پہ، توقعات پہ، امیدوں سے نہ حکومتیں بنتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں. اس ملک کے اندر صرف اور صرف رول آف لا ایک ہی صورت یقینی ہو سکتا ہے کہ یہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. خواہشات سپریم ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اینڈ لیس وش لیس لسٹ ہے، جس کا جو ہے وہ کوئی انجام نہیں ہے اور جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. تو پاکستان اب اس طرح کی دل پشیری مہم جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے تو ایسے کر لے، میرے دل کے اندر یہ ارمان ہے تو ایسا ہو جانا چاہیے، یا مجھے یہ امید ہے کہ ایسا کر لیا جائے. تو یہ جو بیانیہ ہے اس نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا، اس نے پاکستان کو بہت زیادہ کمزور کر دیا. خواہشات سے نکل کے اس ملک کے لانگ ٹرم کنسسٹنٹ کنٹینیوڈ اکنامک روڈ میپ کی طرف جانا ہے، اور وہ اسی صورت ممکن ہے جب ایک فلی امپاورڈ ایسی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہو، اور جو گورننس اور سروس ڈلیوری پہ جس کا تجربہ ہو، اور انٹرنیشنلی جس کی پراپر اورینٹیشن ہو، اور ایک وسیع تجربہ اس حکومت کے ساتھ ہو، اور وہ لیڈرشپ جو عوام کے ساتھ کمیٹڈ ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو، ڈیووٹڈ ہو، اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا اس کا مشن ہو. تو تب جا کے یہ جو اتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں پھر ہم ہیلنگ اور ریپیئر کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز جو پاکستان کا وجود اس وقت زخمی ہے، اس طرح کی خواہشیں اس کو مزید اس کا مطلب ہے کہ اپیرنٹلی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، آپ کی جو پارٹی ہے، جو آپ کی گفتگو ہے، اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشنز وقت پر ہوں. پی ایم ایل این بھی، اب پیپلز پارٹی تو اس نے تو بالکل اس حوالے سے ایک سٹینڈ لیا تھا نا کہ وقت پر ہونے چاہیے، اور پھر پی ایم ایل این بھی ان کے ساتھ مان گئی. تو آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے پاکستان میں یہ سال انتخابات کا سال ہے، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں الیکشنز. دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ پاکستان کے آئینی اور قانونی لینڈسکیپ پہ ہے، ہم اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں. لیکن جو الیکشن کمیشن ہے یا ایک ریگولیٹر کے طور پہ جو اس کا رول ہے، اس کو اپنا وہ رول جو ہے امپاور کرنا ہے اور اس کو وہ رول ادا کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے وہ کتنے دن کے لیے آتی ہے، اور الیکشن شیڈیول اس کے ساتھ کب اناؤنس ہوتا ہے. اگر تو حکومت کے ڈیزالو ہوتے ہی الیکشن شیڈیول اس میں بھی ہو دیکھنے جائے والی تو فردوس صاحبہ، اس میں دیکھنے والی کیا بات ہے؟ اس میں تو آئین میں مدت دی گئی ہے نا کہ اگر اسمبلیاں وقت پر تحلیل ہوتی ہیں تو 60 دن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشنز کرا دینے، اور اگر وقت سے تھوڑا پہلے تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن میں.
تو آپ کو لگتا ہے کہ آئین میں جو مدت درج ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی منشا میں یا حال ہی میں جو ترامیم ہوئی ہیں آپ یہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں جس میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی سے کچھ شیڈیول آگے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن میری جو اس کے اوپر انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیڈیول آگے پیچھے بھی آئینی مدت کے اندر رہ کے کر سکتا ہے، اس سے باہر نکل کے نہیں کر سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے باہر نکل کے بھی کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل جو ریسٹرکشنز اور بائنڈنگز ہیں جی وہ تو ہر ادارے پہ لاگو ہوتے ہیں، اور ہر ادارہ جو ہے ان پابندیوں کے اندر کام کرنے کا پابند ہے. لیکن جو چیز سچویشن اس وقت پاکستان کی اکانومی کی چل رہی ہے، یہ ایک مصنوعی آگ سلنڈر اس کو لگا کے اس کی سانسیں جو اکھڑی ہوئی تھی ان کو بحال کیا گیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وینٹیلیٹر سے باہر آ گئی ہے یا وہ ایک صحت مند اکانومی کی طرف چل پڑی ہے. یہ ایک شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہوا ہے، یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. تو آپ کہنا لانگ کیا ٹرم چاہ رہی ہیں؟ سولوشن کے لیے آپ کو ایک اکنامک روڈ میپ چاہیے جو لانگ ٹرم ہو. تو آپ کے خیال میں انٹرم گورنمنٹ دے گی؟ انٹرم گورنمنٹ دے گی وہ اکنامک روڈ میپ؟ نہیں، میں یہ کہتی ہوں اور میری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ایک امبریلا اور تھنک ٹینک جو ہمارے اکنامک سولوشن کے ساتھ جڑا، ایک ایسا سٹرکچر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کنسنسس کریں اور وہ پیرالل اپنا کام کرتا رہے. اس کو کوئی غرض نہ ہو کہ کس کی حکومت آ رہی ہے کس کی جا رہی ہے، کون اپوزیشن میں ہے کون گورنمنٹ میں ہے. وہ صرف اور صرف پاکستان کے قومی مفادات اور پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا ضامن ہو. اور وہ ایک 30 سال کا اکنامک روڈ میپ ایک باہمی مشاورت کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کے طے کریں اور اس کو اپنے کام پہ لگا دیا جائے. نہیں، لیکن اس کے پاس اختیار وہ دیکھیں نا، تھنک ٹینک بنانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ آتی ہے تب بھی اس کو چھیڑا نہ جائے. پھر دیکھیں تھنک ٹینک بنانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، تھنک ٹینکس تو بن جاتے ہیں، لیکن تھنک ٹینک جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہوتی. وہ امپلیمنٹیشن پاور تو حکومت وقت کے پاس ہی ہوتی ہے نا. تو تھنک ٹینک آپ بنا بھی دیں گے مثال کے طور پہ، وہ پلاننگ کرتا بھی رہے گا اور اپنی پلاننگ کمیونیکیٹ بھی کرے گا، اگر حکومت وقت اس سے اتفاق نہیں کرے گی. جب اکنامک ریفارمز کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹری کور دے نا ان کو، وہ ایک کہیں سے تو شروع کرے نا. ہمارا جو لپ سروس کا ایک بن گیا رواج اور مزاج، یہ ہم صرف کہتے ہیں کیا پاورز دیں، کیا پاورز دیں تھنک ٹینک کو؟ حکومت کو روک رہا ہے کہ آپ اکنامک وے فارورڈ نہ بنائیں اور اس کو لیجسلیٹو کور نہ دیں. ان کو تو کوئی نہیں روک رہا. نہیں، میرا سوال یہ ہے، میرا دیکھیں سوال یہ ہے، اگر آپ کا ملک کی معیشت کو کسی تھنک ٹینک نہیں درست کرنا ہے اور پاورز ان کو ہی دے دینی ہے، تو جو حکومت میں آ کر بیٹھیں گے الیکشنز کے بعد انہوں نے پھر کیا کرنا ہے فردوس صاحبہ؟ وہ بھی پھر اپنے گھروں کو جائیں. انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے صرف وزارتیں تو نہیں انجوائے کرنی نا، یا پروٹوکولز تو نہیں انجوائے کرنے. یہ تو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. جتنی بھی اکانومیز ہے، میں خود وزٹ کر کے آئی ہوں. پینٹاگون گئے تھے ہم جب الیکٹڈ وومن پارلیمنٹیرینز کا ڈیلیگیشن، ہمیں اسپیشلی ایک اورینٹیشن وزٹ کرایا گیا. اور پینٹاگون کے اندر جب نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی یو ایس اے کی ہمیں بتائی گئی تو اس کے جو مین پلرز اور سٹرکچر تھا اس کے اندر پالیٹکس اور اکنامکس کو اکٹھا کیا گیا. اس کا تیسرا جو پیرامڈ کا تیسرا پلر تھا اس کو ڈیفنس کے ساتھ جوڑا گیا. تو جب ڈیفنس، پالیٹکس اور اکانومی جو ہے کٹھی ہوتی ہے، پھر وہ قوم جو ہے وہ ساورن بنتی ہے. میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں، جو ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے پینٹاگون کی مثال دی ہے نا، تو پینٹاگون میں اگر پالیسی بنتی بھی ہے نا تو اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے. وہ صدر کرتا ہے اپنی کیبنٹ کے ذریعے سے، یا وہ کانگریس لیجسلیشن وغیرہ کرتی ہے جو بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. پینٹاگون، فردوس صاحبہ سن تو لینا، پینٹاگون جو ہے اس کے پاس ڈائریکٹلی امپلیمنٹیشن پاور اس پالیسی کی نہیں ہے. امپلیمنٹیشن از اونلی پاسبل تھرو دا گورنمنٹ، تھرو دا سٹنگ گورنمنٹ. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک روڈ میپ، آپ ایک اسٹریٹجی پلان، آپ ایک ورکنگ پیپر، آپ ایک لانگ ٹرم اکنامک وے فارورڈ بنائے تو صحیح نا. کوئی بنائے گا تو کوئی امپلیمنٹ کرے گا نا.
पहले तो उसको बनाना है, फिर तो implement होना है सियासी ना। जमातों में अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, चलें वो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए थिंक टैंक होना चाहिए वो, लेकिन ये सियासी जमातों में इतने हमारे जो ज़हीन अरस्तू और सुकरात और बुकरात बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे अगर मतलब कि एक थिंक टैंक नहीं चलाना इस मुल्क वो को? implementation पार्टनर होंगे, वो फैसिलिटेटर होंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी। क्योंकि कोई भी अरस्तू, सुकरात या बुकरात जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो वन मैन शो अब इस मुल्क को नहीं चला सकता। अब एक टीम वर्क ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। आप ये सिर्फ अपनी सियासत के लिए, आप अपनी रियासत के इंटरेस्ट को कुर्बान करते रहे, ऐसे नहीं होना। अब सियासत और रियासत को कट्ठे, हैंड्स इन ग्लव्स, कट्ठे जाना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान जो है अपने पांव पे वापस खड़ा होगा। लेकिन जो बात आप कर रही हैं ना, जो बात आप कर रही हैं, ये जो थिंक टैंक की बात कर रही हैं और आप कह रही हैं कि उसको पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनानी चाहिए और फिर जो भी गवर्नमेंट है उसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसका कोई मोडस ऑपरेंडाई ज़ाहिरी बात है ज़रूरी होगा और इसको कोई अमली जामा अगर पहनाना है, लेकिन वो होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जो सिंपल सोल्यूशन, वो ज़ाहिरी बात है कि रियासती सतह पे जो कोई स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके थिंक टैंक्स हैं, वो काम भी करते हैं, वो हुकूमत वक्त के साथ कोऑर्डिनेशन में चलते भी हैं, उनको बताते भी हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी है, चाहे वो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, तो वो काम तो सिलसिला चलना चाहिए, वो तो चल भी रहा है और कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन से मुल्क को या रियासत को आगे जाना चाहिए। लेकिन जो बात आप कर रही हैं ना कि एक थिंक टैंक स्पेसिफिकली बना दिया जाए और फिर वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए और फिर वो गवर्नमेंट जो है उधर से पॉलिसी उठा के उनके साथ मिलके उसको इम्प्लीमेंट करे, ये जमहूरियत में नॉर्मली होता नहीं है ऐसे। गैर जमहूरी लोग जमहूरियत में कुव्वत नाफिजा नहीं रखते। उसके अंदर जो है पॉलिटिकल गेन्स जो है और शॉर्ट टर्म गेन्स जो है उनको सैक्रिफाइस किया जाए। तमाम सियासी जमातें ये तय करें कि हमारे पॉलिटिकल और शॉर्ट टर्म गेन्स जो है, जिनके लिए हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाते हैं कि हमारे आने वाले इलेक्शन में हमें उसके पॉलिटिकल डिविडेंड क्या मिलेंगे। तो जब हमें ये यकीन होगा कि हमारा फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट पे है, तो डेफिनेटली तमाम सियासी जमातें फिर उस पे कंसेंसस इस थिंक टैंक को हेड कौन करेगा? डॉक्यूमेंट जो है इस थिंक टैंक को हेड कौन करेगा? किसको हेड करना चाहिए आपके ख्याल में इस थिंक टैंक को? देखिए, उसको एक टेक्नोक्रेट को जिसका कोई सियासी अज़ाइम ना हो, जिसके कोई ऐसा कोई टेक्नोक्रेट बताएं मुझे पाकिस्तान में जिसके सियासी अज़ाइम ना हो, कोई नाम तो लें मुझसे, कोई बताएं ना, बंदा बताएं। आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का गवर्नेंस स्ट्रक्चर और एक इकोनॉमिक रोड मैप का थिंक टैंक प्रोसेस जो है उनको मिक्स अप ना करें। ये एक पॉलिसी मेकर होगा, ये पॉलिसी बनाएगा, इसका हुकूमती उस सारी छेड़खानी से कोई लेना देना नहीं होगा। इसको जो है आप एक अल्टरनेटिव सपोर्टिव रोल के तौर पे इसको लाइव रखेंगे और ये शॉक अब्जॉर्बर होगा आपकी इकोनॉमी का। जहां पे भी ऐसी शॉक सिचुएशन आए, जहां पे आपकी शैटर और इकोनॉमी शैटर होने लगे, तो ये शॉक अब्जॉर्बर सबसे पहले आगे उसकी हीलिंग एंड पे करे। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है। ये नौकरी दे दें, नौकरी से निकाल दें, ये फलान की पोस्टिंग कर दें, ट्रांसफर कर दें, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि हमारे सियासतदान जो है ना, मुझे लग रहा है आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप खुद इस चीज़ से नाउम्मीद हैं कि सियासतदानों के ज़रिए कोई मस्बत तब्दीली आ सकती है सियासी या मुआशी तौर पे इस मुल्क में, जो कि आई थिंक स्ट्रेस कर रही हैं। और मैं उस थिंक टैंक की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है या लीगल बेसिस है वही आपसे पूछ रहा हूँ। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक। अगली स्टोरी पर बात करते हैं। सुलेमान शहबाज साहब की बरियत हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और ना सिर्फ ये कि उनकी बरियत हुई है बल्कि जो अदालत है उसने FIA हुकाम के ख़िलाफ़, तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़, उस वक्त के DG FIA के ख़िलाफ़, और शहजाद अकबर जो उस वक्त अकाउंटेबिलिटी सेल को हेड कर रहे थे, एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है।
اور نہ صرف یہ ہے کہ بلکہ آج جو ان کا مکالمہ ہوا ہے کورٹ میں، عدالت میں، ایف آئی اے کے وکیل کے ساتھ اور تفتیشی افسر کے ساتھ، وہ بھی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، اور اس کا اگر کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ تھا کہ جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی ثبوت ہے سلیمان شہباز کے خلاف. تو یہ جج صاحب کا سوال تھا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے نہیں، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے. اچھا، اب اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے سیدھا سیدھا بتائیں، کہانیاں نہ ڈالیں، میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، میں ایف آئی اے والوں سب کو ابھی جیل بھیج دوں گا، یہ بات یاد رکھیں. مجھے جواب چاہیے کہ چالان کے ساتھ جرم کا کیا ثبوت تھا، سابق ڈی جی ایف آئی اے کدھر ہے جس نے یہ سب کیا، اس ڈی جی کا نام کیا تھا. پھر انہیں بتایا گیا کہ ثناء اللہ عباسی ڈی جی ایف آئی اے کا نام تھا. تو یہ ساری باتیں وہاں پہ رپورٹ ہو رہی ہیں. اب اس کے اوپر اس کے بعد پھر بریت بھی ہوگی، انہوں نے بری کر دیا. شہزاد اکبر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے اس کے اوپر، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جسٹ ریڈ دی آرڈر آف دی جج ایف آئی اے ان منی لانڈرنگ کیس. آئی ایم شیور ان ہیسٹ آف ایکٹنگ بیونڈ جورسڈکشن ہی مسڈ فیو لیگل پرنسپلس which will be challenged before the Lahore High Court. However, I am pleased that he used Shakespearean expressions. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں one troubling question though, the decent judge while acquitting the beloveds of court ignored and did not say a word about 7 volumes and all the evidence attached, but relied without any hesitation on newly formed JIT under the premiership of beloved's father. یعنی کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے کچھ قانونی اصولوں کو نظر انداز کر دیا ہے، اور جو 7 والیوم بقول ان کے زمانے میں آئے تھے، اس کے اندر ایویڈنس بہت زیادہ اٹیچ تھا، اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا عدالت نے. اور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو سلیمان شہباز صاحب کے والد صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد بنی تھی، اسی کے اوپر عدالت نے ریلائی کرتے ہوئے، انحصار کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے. تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں چیزیں چیلنج ہوں گی. یہ شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ ہے. میرے ساتھ ہیں بیرسٹر گوہر خان، ماہر قانون بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بھی ہیں، عارف چوئی صاحب ماہر قانون ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا ایک ایکویٹل تو ہو گیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ میں تو اس کو کبھی اپروو نہیں کرتا کسی صورت کے کسی بندے کے خلاف آپ کیس بنائے اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. اب میں نے اس کیس کا مزید ڈیٹیل تو نہیں دیکھا، لیکن میں اس کے بارے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایسا پروویژن جو ایف آئی اے کا ایکٹ ہے اس میں کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ اسپیشل جج کو یہ بھی ڈائریکشن دے دے کہ جنہوں نے انیشیٹ کر دیا نو ایویڈنس. کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے جس کے بیس پہ آپ ڈائریکشن دے دیں کہ آپ نے اس کے خلاف کون سا ایکشن کیوں لیا گیا تھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو جوڈیشل پالیسی آئی تھی اختیار محمد چودھری کے دور میں، اس میں ایک پروویژن ڈالا گیا ہے، وہ ڈالا گیا تھا اس وقت، اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی بدنیت پہ کوئی کیس کسی کے خلاف بنائے اور اس نے ذاتی مقصد کے لیے بنایا اور اس کے پاس بالکل ہی ایویڈنس نہ ہو جس سے چارج فریم ہو سکے، تو اس صورت میں اس کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک سیپریٹ ضابطہ پرووائڈ کیا گیا تھا. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ اسپیشل ججز ایسے کرے. اگر اسپیشل ججز اس قسم کے ریمارکس دے اور پراسیکیوشن کے خلاف اس قسم کی آپ ہتھ کنڈے استعمال کرے کہ اس نے اگر یہ کیس کیا تھا تو اسے نہیں، پھر تو کوئی بھی پراسیکیوشن نہیں کی طرف نہیں جائے گا. ہر کوئی یہ کہے گا کہ میرے خلاف پروسیڈنگز ہوگی وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اتنے بھی ایکٹس ہوتے ہیں اس میں ایک سیکشن آف لا ضرور موجود ہوتا ہے کہ اینی تھنگ ٹیکن ان ڈن ان اے گڈ فیتھ، اس کی ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے پراسیکیوشن. آپ سیپریٹلی ثابت کرو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب، یہ کیس کیا، مطلب کہ یہ ایک سوال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگوں کا یہ کنسسٹنٹ ایک موقف ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور کیسز ان کے خلاف بنائے گئے ہیں، تو اگر کل کو یہ بات سامنے آتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف موجودہ دور حکومت میں کوئی کیسز بدنیتی کی بنیاد پر بنائے گئے تھے، تو اس میں آج کی جو پروسیکیوشن ہے، جو استغاثہ ہے، اگر بدنیتی کی بنیاد پہ وہ کیسز بنائے گئے تھے اور ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا تھا، تو ان کے خلاف بھی پھر کارروائی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں اس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے جاتا ہے. گورنمنٹ کیسے کرتی ہے، وہ اس پہ پریشر ڈال کے کرتی ہے، اور یہ جو کیس ہے یہ کمپلیٹلی ہمارے خلاف کمپلیٹلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایسی ہے کہ جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں اس کے نہ ایویڈنس سے نہ کوئی ثبوت ہے، اور کیسز پہ کیسز بنے جا رہے ہیں. کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر آپ کو نہیں ملے گا جس کے خلاف آج تک
170 ابھی 180 ہو گئے, 180 FIR ہوئی ہوں, اور کوئی ایسا جرم حکومت سے رہ نہیں گیا جو انہوں نے FIR میں نہ ڈالا ہو. تو اس لیے یہ تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہے, اور ہم تو عدالتوں کو فیس کرتے رہے. یہ تو ابسکانڈ رہے ہیں, انہوں نے تو جواب نہیں دیا, اور ان سے تو فقط اتنا گیا کہ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہے اور TTs ہے اس کا جواب دے دے. جہاں تک کا تعلق ہے, الحمدللہ ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے جس پہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ہو. چلیں ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آپ ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. عارف چوئی صاحب فرمائیے گا, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دا ججمنٹ ٹوڈے. سلیمان شہباز صاحب کی جو بریت ہوئی ہے, نہ صرف یہ کہ بریت ہوئی ہے بلکہ اس وقت کے DGFIA اور شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا ہے عدالت میں. اس وقت جو صورتحال ہے بالکل وان وے ٹریفک ہے, اور قانون نام کی چیز ہمیں کہیں نظر نہیں آتی, نہ عدالتوں میں نہ کسی ادارے میں. ہر جگہ ایک ہی رویہ ہے, اور وہ رویہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ نے فائدہ پہنچانا ہے ہر لحاظ سے, ان کو آپ اتنا فائدہ دیں کہ کوئی کیس نہ رہ جائے ان کے خلاف. خاص طور پہ PDM کی قیادت, خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آخری حد تک جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے لاز بھی چینج کر دیے, اور پھر یہ ہے کہ پراسیکیوشن ان کی, گواہ ان کے, عدالتیں بھی, میں آپ کہوں تو مطلب مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن کافی حد تک چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عدالتیں بھی ظاہر ہے جس طرح کی قانون سازی ہو چکی ہوگی اس کے مطابق ہی چلیں گی. تو ایسی صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ اسے انصاف اور قانون کے تقاضوں کے یہ مطابق اس طرح کے فیصلے ہیں. نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے. یعنی ایویڈنس کا پراسیکیوشن جب بیٹھ جائے, وہ گواہ یعنی پراسیکیوٹ ہی نہ کرے, تو اس کے بعد آپ یعنی جس شخص نے مقدمہ درج کروایا ہے یا جس نے انویسٹیگیشن کی ہے یا جس نے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں. میرے نزدیک تو یہ ساری کی ساری بات جو ہے بلا جواز ہے, غیر قانونی حرکت ہے. اس طرح کی چیز اسے قانون کی نظر میں تو کبھی بھی پسندیدہ نہیں سمجھا جا سکتا, لیکن ایسا ہو رہا ہے, اور ان کے لیے سب یہ چیزیں. ابھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کے بھی یہ راستہ کھلا ہے, کیونکہ آلریڈی جو ججمنٹ آ چکی ہے جس میں انہوں نے مریم نواز کے کیس میں یہ لکھ دیا کہ اگر وہ نواز شریف صاحب خود بھی کہیں کہ جناب یہ میرے ہیں اپارٹمنٹ, تو یہ پراسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ جناب یہ ان کے ہیں, اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ نئے قانون کے مطابق نہیں. یعنی اب آپ حیران ہوتے ہیں ہم اس کو کہ اگر نیا قانون نہیں, نیب کا جو چلتے رہا, تو پھر اس کے بعد کون سی ایسی قانون کی یعنی صورت ہے جہاں یہ ہو کہ جناب یہ ذمہ داری, جبکہ نیب کا جو پہلا آرڈیننس ہے اس کے مطابق تو یہ ذمہ داری بنیادی طور پر پراسیکیوشن کی بجائے اس کی ہے, ایکیوز کی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کے پاس یہ جو ایسٹس بیانڈ مینز ہیں وہ کس طرح ہے. تو انہوں نے جبکہ یہ تسلیم بھی وہ کر چکے ہیں, کی جگہ تسلیم کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ ذمہ داری ان کی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز آپ ذرا بھی مختلف نظر آئے گی, سیدھا چلے گا سلسلہ اسی طرح ان کے آگے. بالکل سے. بیرسٹر گوہر صاحب, یہ اور چوئی صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالی تھی آپ کی پارٹی کو بین کرنے کے لیے, اس کے اوپر آج اعتراضات لگ گئے اور کہا گیا کہ واضح نہیں کیا گیا کہ جماعت پر پابندی 184(3) کے زمرے میں کیسے آتی ہے, اور 184(3) کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے. تو یعنی کہ ان کی تو بڑی شدید خواہش ہے استحکام پاکستان پارٹی کی کہ کسی طرح آپ کی جماعت PTI بین ہو جائے تاکہ وہ ووٹ بینک ان کا ادھر سے شفٹ ہو جائے IPP کے ذریعے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو چلو یہ اعتراض لگ گئے, لیکن وہ جو ایک لیگل کورس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھرو, اس کے تھرو اب IPP جائے گی, اور اگر جائے گی تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ نہیں, انشاءاللہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوگی. اور بیسیکلی یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ تو کوشش کرتی رہی گزشتہ 1 سال سے. یہ تو اگست میں شروع ہو چکے تھے جب الیکشن کمیشن سے انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا اٹھایا تھا, اور اس کے فوراً بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہر جگہ انکوائری کرو اور ہم ایک ریفرنس بھیجیں گے. لیکن جہاں تک قانونی بات کا تقاضا ہے, میں ضرور کہتا ہوں کہ اون چودھری صاحب تو خود جا ہی نہیں سکتے تھے. صرف اور صرف کوئی پارٹی پہ بین لگانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جا سکتی ہے, اور اس کی بھی اپنے لوازمات ہے. یہ 70 کی دہائی نہیں ہے کہ
کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز پہ لیٹل اون کے پی ٹی آئی کی جو اس وقت ملک کی سب سے پاپولر پارٹی ہے, اس وقت مور دین 70% اس کے پاس لوگوں کی پاپولیرٹی اور ووٹ بینک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی ہو آپ اس کو بین نہیں کر سکتے اس کے جو انلیس انٹل وہ آرٹیکل 17 کے زمرے میں آتا ہے اور سپریم کورٹ اس کو ڈکلیئر کرے اور فیڈرل گورنمنٹ سے اس کے پاس وہ ثبوت موجود ہو. تو اگر اون چودھری خود جاتا ہے تو اس کی اپنی پرسنل کیپیسٹی تو میں فائل ہی نہیں کر سکتا, نہیں سپریم کورٹ کسی پارٹی کی نوعیت کو انڈر آرٹیکل 184(3) دیکھ سکتا ہے. اگر وہ الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتا تو ایون دن الیکشن کمیشن میں وہ اپنا ریفرنس آپ نہیں فائل کر سکتا. حکومت نے البتہ یہ ضرور کوشش کی ہے کہ اگر آپ اون چودھری کی پٹیشن کو اٹھا لیں تو اس میں کچھ ایسے ڈاکومنٹس اس نے ضرور لگائے ہیں. میں زیادہ تر ایز اے لا کے پوائنٹ پہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ ڈیفنس منسٹری کا لیٹر اس کے پاس کیسے آیا اور یہ لیٹر کیوں کر وہاں ڈالا گیا. تو ضرور ایسی چیزیں یہ ایک کنائونس ہے, لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی پہ کبھی کوئی ایسی بین نہیں لگے گا, اور ان کی یہ امید کبھی پوری نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی پہ بین لگ جائے اور ان کو جگہ خالی ہوگی اور یہ الیکشن جیت جائیں گے. انہوں نے الیکشن کسی صورت نہیں جیتا اور پی ٹی آئی انشاءاللہ پی ٹی آئی یہ معاملہ شروع تو ہونا ہے نا بیرسٹر صاحب, اگر یہ معاملہ دوبارہ شروع ہوتا ہے اور جو قانون میں ایک طریقہ کا درج ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معاملہ شروع ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف اگر شروع ہونا ہے تو وہ تو الیکشن کمیشن سے شروع ہونا ہے. تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ لوگ پہلے کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے خلاف بدنیت ہے بقول آپ لوگوں کے, تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ الیکشن کمیشن کے بدنیت ہے یا یہ دس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ایشو, لیکن اگر الیکشن کمیشن کے پاس بھی ایسا ریفرنس آ جاتا ہے تو یہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا الیکشن کمیشن کو کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی پہ بین لگا دے سمپلی بیکاز جو ورڈنگ استعمال کیے اون چودھری نے اس کے بعد وہ کو ایکسیپٹ کیا جائے. وہی پی ٹی آئی اس وقت سب سے مقبول ترین پارٹی ہے. پی ٹی آئی کے ورک کرے, پی ٹی آئی ایک پبلک سپورٹ والی پارٹی ہے. پی ٹی آئی کا ایجنڈا عوام کا ہے, رول آف لا کا ہے, قانون کی بالادستی کا ہے, اور جو اتنے فیملیز ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے, ورکر اٹیچ ہے, اوورسیز پاکستانی اٹیچ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو ایجنڈا ایسے لکھتے ہو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہو, وہ آرگنائزیشن جو پاکستان کے آئیڈیالوجی کے خلاف کام کر رہے ہو, ان لوگوں کے لیے یہ ضرور ہے. تو یہ تو کوسچنز ہی انڈر کوسچن ہی نہیں آنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن تو دس درجے تک جائے گا کہ وہ کسی اون چودھری کی پٹیشن پہ پی ٹی آئی کو ایون نوٹس بھی ایشو کرے. چلیں, آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے عارف چوہے صاحب کہ الیکشن کمیشن اگر اون چودھری چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس پی ٹی آئی کو بین کرانے کے لیے, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹس نہیں ایشو کرے گا بیرسٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بیرسٹر صاحب اس معاملے میں شاید خوش فہمی کا شکار ہے, یا کہ انہوں نے پیش وہاں ہونا ہے تو یہ انہیں انوائے نہیں کرنا چاہتے الیکشن کمیشن کو. لیکن مجھے یہ پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن. یہ نوٹس تو لازمی نہیں جاری کرے گا. الیکشن کمیشن کے اختیار میں کچھ ہے یا نہیں ہے, جہاں تک بھی ان کا بات چل رہا ہے وہ اپنا استعمال کر رہے ہیں, اپنے اختیارات سے بھی آگے تجاوز کر کے وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں الیکشن کمیشن ہر سطح تک جا سکتا ہے, نوٹس بھی جاری کر سکتا ہے. اور اب تک الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ بالکل اس معاملے میں کلیئر ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہ بہت ساری ایسی چیزیں جہاں الیکشن کمیشن کا کام ہی نہیں تھا آگے بڑھنا اور جا کے انٹرا کورٹ اپیل فائل کرنا, اور 100/100 کے الیکشن کا معاملہ سارے کا سارا اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیسے یہ معاملہ خراب ہوا ہے تو بنیادی طور پر الیکشن کمیشن تھا. چیف الیکشن کمشنر کو جب بلایا گیا وہاں سپریم کورٹ میں تو اس وقت نیت عدالتوں ٹھیک ہے, کیونکہ وقت کا میں چوہے صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں اس ایشو پہ. بیرسٹر صاحب میں صرف ایک لفظ ایڈ کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی سر فرمائیے. جی بیرسٹر صاحب میں جو یہ لفظ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں گزشتہ 1 سال سے حکومت یہی کوشش کر رہی ہے. صاحب اریسٹ ہو رہے ہیں, پارٹی بین ہو رہی ہے, اس کے لوگ جا رہے ہیں, کنوکٹ ہو رہے ہیں, وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو متنفر کروا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سارے پروٹیکٹ کر رہے, ڈیفینڈ کر رہے, سارے کورٹوں میں پہنچے ڈسپائٹ 180 کیسز کے. پولیٹیکل پارٹی اگر انہوں نے بین کرنی تھی تو جب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا, آپ اس مہینے کی ان کی انکوائری انویسٹیگیشن اور یہ دیکھیں اور ان کی پوری کمپین دیکھیں جو حکومت چلا رہی تھی. یہ صرف اور صرف ان کی کوشش ہے کہ ان کے ووٹر سپورٹر کو تھوڑے سے ڈسہارٹ کرے, ڈسکریج کرے لوگوں کا. لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی کی جو
پاپولیرٹی وہ اور بڑھ گئی ہے ان ٹیکٹکس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے عارف چوہی صاحب، ایک خبر میں نے بالکل پروگرام کے آغاز میں ڈسکس کیا تھا، مولانا فضل الرحمان ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ حکومت ابھی ختم نہ ہو، اسمبلی 1 سال اور گزارے اسی طرح. آئینی طور پہ ذرا کوئکلی ہمارے ویور کو بتا دیں کہ کوئی گنجائش ہے مولانا صاحب کی خواہش پوری ہونے کی؟ آئین میں تو کسی طور پر بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک دن بھی یہ حکومت اپنے مینڈیٹ سے جو انہیں الیکشن کے ذریعے ملا ہے اس سے آگے جائے، کیونکہ جب وہ ٹائم پورا ہوگا تو وہ جو اگست میں ہو رہا ہے تو اس میں یہ دے آر باؤنڈ ٹو ہولڈ الیکشن، اور اس کے بعد انہیں کیئر ٹیکر بنانے ہوں گے. آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہے اور یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ساز و سامان بھی سارا موجود ہے، حالات بھی ایسے موجود ہے. اب تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو معاملہ ہوا ہے اسمبلیوں کے معاملے سلسلے میں، صوبائی اسمبلیوں پہ، ایسا بھی کبھی ہو نہیں سکتا. آئین میں تو ایسی بات گنجائش نہیں ہے، لیکن کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے. پاکستان میں اس وقت اگر کوئی شخص آئین اور قانون کے حوالے سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہے. مجھے ذرا برابر کوئی امید ایسی نہیں ہے. دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، یہ بھی وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی انہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن میں جائیں گے تو وہ ہاریں گے، تو اس کے لیے ان کے پاس یہی راستہ ہے کہ اپنا ٹینیور بڑھا لیں. چلے بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر غور صاحب کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ